औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ वज़ीर फरमान अली साहब एडवोकेट, जो कि चेयरमैन एग्ज़ेक्टिव कमेटी शिगर बार हैं, गिलगित बल्तिस्तान हैं, और एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं जीबी की हाई कोर्ट के। और हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सपूत, पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारा मान, लाहौर बार, लाहौर हाई कोर्ट बार का मान, जनाब मुनव्वर मसूद हीरा साहब मौजूद हैं। आप माशाल्लाह शायर हैं, नगमा निगार हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। शिगरी के आखिरी देहात में आप 660 सीसी गाड़ी के साथ वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ के जो वज़ीर हैं मोहम्मद आज़म साहब, उन्होंने इनको सफ़ीरे शिगरों से का जो है वो एजाज़ बख्शा है, इनको उसका सफ़ीर शिगर करार दिया है, और पाकिस्तान का ये मान है, पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। और जिस तरीके से मुख्तलफ़ मसाइब और तकालीफ और मुश्किलात का मुकाबला करते हुए इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, हम सब उनको इस हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर बार की जान, हमारे वकला तहरीक के बड़े अहम कायद जनाब सजाद राना, जिनकी खिदमात जो हैं लाहौर बार के लिए बेमिसाल हैं, और शिगर बार और लाहौर बार एसोसिएशन को जो जुड़वां करार दे दिया गया है, उस हवाले से जनाब मुनव्वर मसूद हीरा साहब की, सजाद राना साहब की, और मोहतरम वज़ीर फरमान अली एडवोकेट साहब की, और उनके दीगर साथियों की जो खिदमात हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं यहाँ पर मोहतरम वज़ीर फरमान अली एडवोकेट साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि आप हमें बताएं कि आपने इतना लंबा सफ़र तय किया और पाकिस्तान के दिल लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं, इसकी गर्ज़ो गायत क्या हैं, और किस तरह से आपने जो है यहाँ के अपनी वकला बरादरी को, लीगल फ्रेटर्निटी को कैसे पाया, और किस तरीके से आपके इनके साथ जो है अपने व्यूज़ जो हैं आपने एक्सचेंज किए हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया और कुछ अपनी बातें आगे पहुंचाने का, अपनी पैगाम पहुंचाने का एक वसीला फराहम किया। आपको बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि ये सारा क्रेडिट जनाब मुनव्वर मसूद हीरा साहब को जाता है कि ये लाहौर बार से उठकर तशरीफ़ लाते हैं शिगर, डिस्ट्रिक्ट शिगर, और ये एक एडवेंचर के लिए एक मुहिम के हवाले से आते हैं। और आके शिगर की मैं मुख्तसर साहब को थोड़ा सा तारुफ करा दूँ। डिस्ट्रिक्ट शिगर की आबादी 35,000 अफराद पर मुश्तमिल है, और ये बहुत बड़ा इलाका है, रकबे के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो केटू पहाड़ जो है शिगर में वाक़ है, तो ये केटू की तरह मुनव्वर मसूद हीरा साहब एक अज़म लेके तशरीफ़ लाए, और शिगर से उन्होंने सफ़र का अपने आगाज़ किया। इनकी टीम में वज़ीर नसीम शिगरी मेरे दोस्त भी हैं, इसके अलावा मोहसिन एडवोकेट साहब जो कि वहाँ शिगर में है। तो ये इनकी 3 रुकनी एक टीम थी। तो ये अपनी 660 सीसी छोटी इंजन वाली गाड़ी, उस गाड़ी पे एक अज़म के साथ, एक इरादे के साथ, पुख्ता इरादे के साथ ये केटू की तरफ चले। तो इस छोटी गाड़ी पे हम वहाँ के लोकल हैं, हमें पता है कि कितनी दुश्वार गुजार वहाँ पे रास्ते हैं। वहाँ पे 3L इंजन गाड़ी और हाई हार्स पावर गाड़ियों के अलावा, बड़ी गाड़ियों के अलावा जिनके पावर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है जी कोई छोटी गाड़ी पे आप आखिरी गाँव तक पहुँचे केटू के। तो ये एक अज़म, एक हौसले के साथ मेरे भाई, मेरे एडवोकेट, हमारे सफ़ीर शिगर, सफ़ीर सयाद साहब अपनी टीम के साथ चले गए, और बड़े अज़म के साथ उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा।
اور یہ پہلے پہنچے اسکولی، ایک گاؤں ہے جو آخری گاؤں ہے تقریباً. اسکولی کے بعد یہ ادھر سے بھی لاسٹ جو ہماری دیہات ہے تیستے، تو تیستے تک یہ چھوٹی گاڑی میں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس حوالے سے ان کو ایک عالمی اعزاز حاصل ہوا، ایک ورلڈ ریکارڈ ان کا بن گیا. اور ایک چھوٹی گاڑی پہ اتنا لمبا سفر اور دشوار گزار سفر انہوں نے طے کیا. جب یہ اپنی کامیابیوں کو سمیٹ کے واپس آئے، شگر تشریف لائے، تو ہمارے والی شگر راجہ محمد اعظم خان صاحب جو کہ اس وقت وہاں کے صوبائی وزیر تعلیم بھی ہیں، تو انہوں نے اور ہمارے وکلا برادری نے اور ہماری سول سوسائٹی نے محترم منور مسعود ہیرا صاحب کو شگر میں ویلکم کیا اور ان کے اعزاز میں تقریب کی. اور ہمارے راجہ صاحب نے جو کہ گورنمنٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں گلگت بلتستان کے، منور مسعود ہیرا صاحب کو سفیر شگر کے ٹائٹل سے نوازا. اور اس کے علاوہ اس کو سفیر سیاحت گلگت بلتستان، تو یہ آنر انہوں نے وہاں پہ ون کیا، یہ ٹائٹل ون کیا. تو پھر بینگ اے ایڈوکیٹ ان کی خواہش تھی کہ یہاں کے شگر بار کے جو وکلا ہے وہ لاہور آئیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے صدر لاہور بار ایسوسی ایشن سے بات کر کے پھر ہمیں کنوے کیا کہ آپ دوست شگر بار سے آپ کے پریزیڈنٹ صاحب اور جو بھی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ممبران ہیں یا چیئرمین صاحب ہیں ان کو ہمیں باضابطہ طور پہ انوائٹ کیا. ماشاءاللہ. تو میں اور میرے صدر صاحب ہم نے کہا جی اب ہمارے سفیر شگر صاحب، سفیر سیاحت صاحب ہمیں بلا رہے ہیں، تو ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ہم لاہور آ گئے سر. تو الحمدللہ ہم نے آپ دوستوں کی زبانی سنا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگ بہت ہی ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے مشہور ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں آ کے ہمیں محسوس ہوا کہ ہم سے زیادہ بھی کچھ لوگ ہیں جو مہمان نواز ہیں، جو ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے بہت مشہور ہیں. تو انہوں نے ہمیں بہت اچھی ریسیپشن دی سر. ہم لاہور پہنچے تو الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ یہاں پہ آ کے مختلف لاہور بار ایسوسی ایشن میں ہم گئے سر. وہاں ایک بہترین ایک تقریب کا جو انعقاد ہوا. اور اس کے علاوہ سر لاہور ہائی کورٹ بار میں ہمارے اعزاز میں ریسیپشن ہوئی. اس کے بعد پاکستان پنجاب بار کونسل نے ہمیں انوائٹ کیا سر، تو ہم وہاں چلے گئے. تو گو کہ ہمارا یہ سفر اور یہ جو دعوت ہے ہمارے سفیر سیاحت کی کوششوں سے الحمدللہ سر بہت بہترین پروگرام یہاں پہ ہوا. ماشاءاللہ. لہو کی ایک بوند بھی نہ رائے گاں بہے گی اب، یہ جان وقف دوستاں رہی ہے اور رہے گی اب. میں نے یہ شعر جو ہے وہ منور مسعود ہیرا صاحب کے لیے پڑھا ہے کہ جن کی محبتیں جو ہیں وہ اتنی اپنے اندر جو ہے ان کی حدت ہے کہ ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے انہوں نے کہ جناب ان کی بدولت، ان کی ایفرٹ سے آج ہمارے پاس ہمارے ہی پیارے وطن پاکستان کے دور دراز کے علاقے سے گلگت بلتستان اور اس کا جو شگر کا علاقہ ہے وہاں کے دوست آج لاہور میں تشریف لائے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنی جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہ یقیناً ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے. تو وزیر فرمان علی صاحب آپ اب ہمارا تو مجھے تو ان علاقوں کا نام کا بھی نہیں پتا جو آپ نے لیے ہیں، اور میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، میرے لیے آنر ہے کہ ہیرا صاحب اور رانا صاحب اور آپ کی جو ہے وہ تشریف آوری میرے ساتھ ہے، آپ یہاں تشریف فرما ہیں. آپ کی وہاں پہ جو لیگل فرٹرنٹی کو اور عوام الناس کو آئینی طور پر، قانونی طور پر ان کو سوشلی اور اکنامکلی جن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں خود بھی میں نے ایک دو دفعہ آرٹیکل بھی لکھے، وائس بھی ریز کی کہ جی بی کے لوگوں کو جو ہے ان کا وہ حق ملنا چاہیے جو کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو ملتا ہے. اس حوالے سے آپ کچھ ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیں، کیونکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جو ہے لیگل فرٹرنٹی پورے پاکستان سے اور پوری دنیا کے لوگوں کی طرف سے مجھے جو ہے نا اس کے اوپر فیڈ بیک آتا ہے. اس حوالے سے سر کچھ آپ ارشاد فرمائیں. جی بالکل. اس حوالے سے اس کوشچن کے دو پورشن ہوں گے سر. ایک تو ہمارے ایشوز آف جو وہاں کی جو پبلک ہے، عوام ہے، ان کے ایشوز ہیں. ایک ہمارے وکلا برادری کے ایشوز ہیں. تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا جی آئینی حقوق اور آئینی حیثیت کے حوالے سے گلگت بلتستان کے. تو گلگت بلتستان کو آزاد ہوئے 75-76 سال گزر گئے. تو گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ ہے جی، گلگت
میں برٹش کی حکومت تھی اور بلتستان میں ڈوگرا راج قائم تھا بیفور پارٹیشن. تو جب پاکستان آزاد ہوا تو تحریک آزادی کا سلسلہ ان علاقوں میں بھی شروع ہوا. ہمارے گلگت کے بھائیوں نے گلگت کو 1 نومبر 1947 کو گلگت آزاد ہوا، برٹش امپائر کو وہاں سے بھگایا. بلتستان میں جنگ آزادی ٹھیک 1 سال لڑی گئی پاکستان بننے کے بعد. بلتستان کی آزادی 14 اگست 1948 کو ہم آزاد ہوئے. ڈوگرا راج کو ہم نے وہاں سے بھگایا. وہاں کے لوگوں نے جذبہ ایمانی سے، ڈنڈوں سے، بالکل نہتے لوگ تھے، کوئی اسلحہ وغیرہ ان کے پاس نہیں تھا، ڈنڈوں سے، کلاڑیوں سے، ڈنڈوں سے ڈوگرا راج کا مقابلہ کیا اور ڈوگرا راج کو وہاں سے بھگایا. یہ 14 اگست 1948 میں ہم نے جنگ آزادی کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کی. اس کے بعد کچھ عرصہ تک ہماری اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قائم رہا وہاں پہ گلگت بلتستان کی کچھ مہینوں میں. پھر ایک پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پر، ایک عظیم رشتے کی بنیاد پر ہمارے وہاں کے عوام نے ہمارا جو گلگت بلتستان کا الحاق ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ کیا، ایک ایمانی جذبے کے ساتھ. تو الحاق کے بعد ٹل ناؤ الحاق پاکستان ہو گئی. ہمیں اس دن سے ہمارے رائٹس ہمیں نہیں دیے گئے، نہیں ملے. کہا یہ گیا جی کہ آپ کشمیر ایشو کا فریق ہے، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ہم آپ کو آپ کے جو بھی آپ کے رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، آپ کے جو لیگل رائٹس ہیں، وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. مقصد یہ تھا جی کہ پلیبسائٹ ہونا ہے، استواء رائے ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم بھی کوشاں ہیں. اور کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو سر بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جب بھی یہ بلیک ڈے وغیرہ مناتے ہیں، کشمیریوں بھائیوں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو اسکردو کے تمام عوام سڑکوں پہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ ان کی محبت کا آپ اندازہ لگائیں. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں جناب علی کہ کشمیر کو تو آپ نے ایک سٹیٹس دے دیا، آزاد جموں کشمیر کو. ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہے، ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا اپنا جو نا پرائم منسٹر ہے. تو ان کے جو تقریباً ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں ان کو مل گئے ہیں. لیکن کشمیر ایشو کا فریق بنا کے گلگت بلتستان کو رائٹس سے محروم رکھا گیا ہے. تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ گلگت بلتستان کو آج تک ہماری کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، نہ ہم پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارے وہاں پہ ایس آر اوز اور آرڈیننسز کے ذریعے اس علاقے کو چلایا جا رہا ہے ٹل ناؤ. تو ابھی موجودہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، ایک تو یہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، یہ ہمارے ایک فل فلیج ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل ایک پروونس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک خوشائن بات ہے. اس کے علاوہ ہمارے گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے ابھی موجودہ، جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ویل ویژن ہیں. اور اس کے ساتھ اس کی جو وزیر قانون صاحب ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، لا نوئنگ پرسن ہیں. تو ان کی جو ٹیم ہے ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں جی کہ ایک بہترین مسودہ بنے گلگت بلتستان کے. ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں وہ ٹل ڈسپوزل آف کشمیر ایشو کی ریزالو ہونے تک ان کے یہی اس میں ہے کہ اس کو ایک فل فلیج ایک پروونس ڈکلیئر کیا جائے. بالکل صحیح ہے. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ پر امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں اپنے رائٹس مل جائیں گے، کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ انشاءاللہ، اور ہماری جو حکومتی ٹیم ہے، ہم ان پہ بھی ابھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ وہاں کی جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کا معاملہ ہے سر. تو اس کے علاوہ وکلا کے کچھ ایشوز ہیں. گلگت بلتستان بار کونسل تقریباً سر ہم 2 ماہ سے اسٹرائک پہ ہیں. اچھا. ہماری سپریم اپیلیٹ کورٹ سے لے کر سول کورٹ کی عدالت تک بند ہے. 2 ماہ ہو گئے. وکلا برادری بالکل ایک جذبے کے ساتھ جو ہے نا اس بائیکاٹ کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. ان کے مطالبات ہیں. سب سے پہلا ان کا مطالبہ یہ ہے جی کہ گلگت بلتستان کو ان کے ڈیو کانسٹیٹیوشنل اور بیسک رائٹس دیے جائیں، جو صحیح سٹیٹس ہے جی دیا جائے. اس کے بعد سیکنڈ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ڈرافٹ بن رہا ہے جو ہمیں صوبہ ڈکلیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں جی گلگت بلتستان بار کونسل سے اس ڈرافٹ کو شیئر کیا جائے.
بار ایسوسیشنوں سے شیئر کیا جائے، ہماری سول سوسائٹی کے ساتھ شیئر کریں، اور ایک عوام کی رائے سے، پبلک اوپینین کے ساتھ، انپٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ فائنل کریں تاکہ وہاں کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ایک آئینی صوبہ ہمیں ملے۔ بالکل صحیح ہے۔ ادر جو ڈیمانڈز ہیں ہماری ڈسٹرکٹ بار جی بی بار کونسل کا، وہ کہتے ہیں جناب علی ہماری جو عدالت عالیہ ہے اس کو کہتے ہیں سر چیف کورٹ ایکول ٹو ہائی کورٹ، تو اس میں کافی عرصے سے ججز کی پوسٹیں ویکنٹ پڑی ہیں، ان کی انڈکشن نہیں ہو رہی، لیکن ریسنٹلی اس گورنمنٹ کی جو ہے کوششوں سے 3 ہمارے دوست 2 وکلا کو انڈکٹ کیا انہوں نے، ایک سینئر جو جج ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب وہ انڈکٹ ہو گئے ہیں، پھر بھی وہاں پہ 3 پوسٹیں ٹل ناؤ ویکنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے سر، جو اپیکس کورٹ ہے جی بی کا، اس میں بھی 5 ججز کو اپوائنٹ کرنا تھا، صرف 2 جج کام کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی ویکنٹ ہے۔ اس کے علاوہ سر ہماری جو سروس ٹریبونل ہے گلگت بلتستان کی سروسز ٹریبونل 1 سال سے خالی پڑی ہے، ہمارے لا آفیسر کو اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بینکنگ کورٹ، کسٹم کورٹ، لیبر کورٹ، فیملی کورٹ اسٹیبلش نہیں کیا گیا۔ ان کے ایڈیشنل چارجز دیتے ہیں سر، چارج دیتے ہیں ہمارے ایک سیشن جج صاحب کو، کہتے ہیں جی بینکنگ بھی تو چلائے، نیب بھی چلائے اور لیبر بھی چلائے، تو ایک جج کی بس کی بات نہیں ہے، لیٹیگیشن اس معاملے میں زیادہ ہے سر۔ تو اس کے علاوہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس کو بھی ایک ہی جج اس میں ابھی انہوں نے ڈپوٹ کیا ہوا ہے، تو دوسرا ایک اور جج کی اسامی ہے اس کو فل نہیں کیا جا رہا ہے۔ لا آفیسر کی پوسٹیں ہیں، پراسیکیوٹر کی پوسٹیں ہیں تو اگلا کہتے ہیں، اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کی پوسٹ پچھلے 1 سال سے خالی پڑی ہے، اور جی بی میں ڈپٹی اٹارنی جنرل کی صرف 1 پوسٹ ہے، اچھا، اسسٹنٹ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل وغیرہ ابھی تک نہیں ہے، تو اس پوسٹ کو بھی فل نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اگلا کی یہ بالکل ویلڈ ڈیمانڈز ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بحیثیت ایک وزیر اعلیٰ، خود ہمارے بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، تو ان سے بھی یہ ایک اسٹرانگ ان کی جو ہے نا ان کا ڈیمانڈ ہے کہ ان کے ایشوز کو، وکلا کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے۔ دوستو، حاضرین و ناظرین، آپ نے محترم وزیر فرمان علی ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو سنی۔ میں تو ان کی گفتگو میں اتنا محو ہو گیا کہ حقیقی معنوں میں ان کا اور اپنا جو میرا سٹانس ہے یا ان کی باتیں جو ہیں، انہوں نے مجھے اس طرح سحر میں جو ہے وہ سمو لیا کہ جناب میں بھی خود کو وہیں کا باسی، اسی علاقے کا باسی جو ہے وہ تصور کرنے لگا، اور مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکمران اشرافیہ نے ہمیشہ ان علاقوں کے ساتھ جو ہے نا وہ امتیازی سلوک کیا ہے۔ دیکھیں، جو جہاں پر ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی بات ہوگی، جہاں پر ڈپرائیو کیا جائے گا، جہاں پر سوشل جسٹس نہیں ہوگا، جہاں پر سوشل جسٹس نہیں ہے، اکنامک جسٹس نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے ایسی حکومتیں جو ہے وہ سکون کے ساتھ سوتی ہوں گی کہ جن کی ریاستوں میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ پاکستان بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اور ہمارے جو جی بی کے بھائی ہیں گلگت بلتستان کے، ان کے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں مل سکے جو کہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ بہرحال سر، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہ جو وہاں پر جو مسائل ہیں آپ لوگوں کو، اس کے باوجود آپ نے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جناب منور مسعود ہیرا صاحب کی قیادت میں آپ کی آواز بنیں گے، اور ہر فورم پر اس حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے، جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر جو یہ آواز ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پاکستانی گلگت بلتستان کے بھائیوں کے لیے یہ آواز اٹھانی ہے۔